अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम तरीन घंटे थे और आज मैं समझता हूं दुनिया के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज 5 नवंबर है और अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, जो न सिर्फ जिसके असरात अमेरिका में रहने वाले लोगों के ऊपर बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उसमें जारी कॉन्फ्लिक्ट सब के ऊपर होंगे। और शायद उसी के ही पस मंज़र में या उसके पेश मंज़र में, क्योंकि वो चीज़ अभी होने वाली है, पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर 6 इंतहाई अहम बिल जो हैं वो पास किए गए, पेश किए गए और पास किए गए। कोई पेशगी उसकी इंडिकेशन नहीं थी क्या होने वाला है, और कमाल महारत से। लेकिन इन 6 बिलों में से जो अहम तरीन बिल थे, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है और सबसे बड़ी खबर आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जिसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो पहले कानून में 3 साल तयशुदा थी, उसको अब 5 साल कर दिया गया है। दूसरी जो अहम तब्दीली इन कवानीन में की गई है कि रिटायरमेंट एज वो ख़त्म कर दी गई है इन चीफ्स के लिए, जिसका मतलब ये है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि उनको एक्सटेंशन और वो दी जा सकती है, और वो सदर और वज़ीर आज़म उसका स्वाबदीद छोड़ दिया गया है। यानी कि अब जो भी आर्मी चीफ बनेगा या हालिया आर्मी चीफ है, उसकी तैनाती दरअसल 3 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए है। जिस तरह से अगर हम मिसाल लें, अभी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल साहब हैं हमारे, अब ये देखिए कमाल हैरत कि हमें उनका नाम ही भूल गया बात करते करते। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो 2025 नवंबर में ख़त्म होनी थी, अब वो 2027 नवंबर में ख़त्म होगी। और क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तो जनरल बाजवा के बाद से तकरीबन ये एक जिसे कहना चाहिए कि उनका एक फ़र्ज़ मनसबी बन चुका है कि वो एक एक्सटेंशन तो लेंगे। तो अगर माजी की रवायात को सामने रखते हुए जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक एक्सटेंशन लेते हैं, तो उनका मुद्दत मुलाजमत 2032 में ख़त्म होगा। और उसके बाद भी अगर वो हयात रहे और उनकी सेहत ने उनकी इजाज़त दी और उनका मूड और मंशा हुआ, तो शायद वो 2032 में भी आप 5 साल डाल दें तो 2037 या उसके बाद भी, क्योंकि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। जब तक उनके ज़ोर बाजू में ज़ोर है और दमखम है और फ़ौज उनके नीचे है, तो वो जितनी एक्सटेंशंस अपनी मुद्दत मुलाजमत चाहेंगे वो ले सकते हैं। और एक तरह से अगर आप इसको समझें तो अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर कम अज़ कम फ़ौज के महकमे में बादशाहत का निज़ाम लागू हो गया है। क्योंकि पहले तो ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम पे चलता था शायद किसी हद तक, अब वहाँ पे बाकायदा बादशाह है, और जब तक वो बादशाह खुद फैसला नहीं करता अपने मनसब से हटने का, उसके पीछे जो लाइन में जो सक्सेशन है, जो अगले आने वाला बादशाह है, उसकी बारी नहीं आएगी। मुझे डर उस चीज़ से है और खौफ उस चीज़ से आता है कि जिस तरह से मुगलिया सल्तनत के दौरान और बाकी मुल्क दुनिया की पूरी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए, जहाँ पे बादशाह थी और सक्सेशन में अगर बादशाह की जो अपनी ज़िंदगी थी, अगर वो लंबी हो जाती थी, तो सक्सेशन की लाइन में मौजूद लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते थे। तो उस तरह का खौफ भी अब शायद पाकिस्तान में डेवलप होना शुरू हो गया है। इस आर्मी चीफ वाले पे मज़ीद आते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ों को पहले आपको बता दें जो ख़बरें हैं। दूसरा जो अहम बिल जो इस आर्मी चीफ वाले में मैं समझता हूँ, क्योंकि हर बंदा वही बात कर रहा था, तो शायद दूसरी तरफ बात नहीं हो सकी, और वो दूसरा अहम बिल था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है, जो 17 दी गई थी पहले कानून में, उसको बढ़ाकर 34 तक कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 34 हो जाएंगे, लेकिन अब उसकी तादाद 34 तक ले जाई जा सकती है। यानी कि मौजूदा 17 जजेस अगर हुकूमत की चीज़ें नहीं मानते हैं, तो जो नए आने वाले जजेस हैं, चूँकि उनकी अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन ने करनी है, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो हुकूमती नुमाइंदों की है और गैर जजेस की है, तो वो मुकम्मल तौर पर जो जुडिशरी है वो अब इंतज़ामिया यानी कि ISI और फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम आ चुकी है। और अब इन 17 के ऊपर तकरीबन इतने ही ज़्यादा जजेस जो हैं वो लगाए जाएंगे, नए आने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट के। तीसरा जो अहम बिल था, कुछ हाई कोर्ट की भी लेजिस्लेशन हुई, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई वो बिल्स थे।
تیسرا جو اہم بل تھا وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون میں تبدیلی. اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ تبدیلی کی گئی ہے وہ وہی کی گئی ہے جو ان کو اس وقت پسند نہیں آ رہی تھی، کہ جسٹس منیب اختر کو انہوں نے جو بینچ فکسیشن اور اس چیز کے معاملات میں سے نکالنا تھا. تو اب جو نیا اس کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے اس کے مطابق ان تمام معاملات کو بھی چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور جو اس آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ جج اس کا تیسرا ممبر ہوگا. یعنی کہ اب جو چیف جسٹس ہے، اور ابھی امین الدین صاحب بن چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں جسٹس امین الدین کو، جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، ان کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. تو اب وہ جو کمپوزیشن آف بینچز ہے اور جو فکسنگ آف کیسز ہے اور وہ تو روسٹر وغیرہ بننا ہے، اس میں امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہو جائیں گے، اور منصور صاحب ایک طرف ایک قسم کے ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. یہ تھی جی کل کی لیجسلیشن. لیکن یہ اس کل کی جو جمہوری لیجسلیشن تھی، اس کا جو سب سے بڑا ایک اور خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں یہ 6 بل محض 24 منٹ میں پاس کرا لیے گئے. نہ ان کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہوئی، نہ یہ کسی کمیٹی سٹیج پہ گئے، نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی، ایون اپنے ممبرز کی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. کسی کو یہ معلوم نہیں تھا. صرف ایک ایکسپیکٹڈ بل جو تھا، جو ایجنڈے پہ تھا، وہ صرف ججز کی تعداد بڑھانے کا تھا. لیکن اس کے بعد یہ جو آرمی چیف اور سروسز چیف والا بل ہے اور یہ دیگر جو بلز ہیں، یہ ایز اے سرپرائز آئے سب کے لیے. وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے، اور حسن اتفاق کے نواز شریف، بلاول بھٹو وغیرہ موجود نہیں تھے. وہ شاید پلازیبل ڈینائبلٹی انہوں نے اپنے لیے رکھی کہ چلو تھوڑا سا اتنا منہ کالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منہ کالا کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم چیری بلاسم صاحب تو موجود ہی ہے. 24 منٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں یہ واردات پوری کر لی گئی، اور اس کے بعد سینٹ، کیونکہ اس کی وقت تھوڑی سی کم ہے، تو اس میں محض اس کو 16 منٹ دیے گئے. یعنی کہ 24 اور 16 منٹ میں پاکستان کی تقدیر کا، پاکستان کے پورے آئین کا، پاکستان کے پورے حکومتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہمارے ان الیکٹڈ یا ان الیکٹڈ تھرو فارم 47 کے نمائندگان نے کر دیا. اور اس کے بعد جو ایک اور تصویر جو شاید ہماری ہسٹری میں بڑی دیر تک یاد رکھی جائے گی، جس میں قائم مقام صدر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے اپنے نائٹ سوٹ کے اندر، ابھی وہ اپنے نارمل کپڑوں میں نہیں تھے، اور کسی نے اس میں ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ یہ تو شکر ہے کہ ان کو نائٹ سوٹ پہننے کی اجازت دے دی گی، ورنہ اگر فیصلہ ساز چاہتے تو ان کو ننگے بھی اس سے دستخط کرائے جا سکتے تھے، اور ان بلز کے اوپر بطور نگران صدر کے دستخط کرا کے نافذ العمل کر دیا گیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک میں چیز مخاطب کر کے آرمی چیف صاحب سے کہنا، اچھا یہاں پہ ایک چیز پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جناب اب 26ویں آئینی ترمیم کی ہونے کی، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جس انداز میں پاس کرانے کی پوری منطق اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں کچھ کلازز ڈالی گئی ایکسٹینشن کی، دس اینڈ دیٹ، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کلازز ہیں، اور پھر وہ نکال لی گئی. تو لگا یہ کہ شاید اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ آئے گی، پھر یہ بحث بھی ڈلوا دی گئی اور کروا دی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد، اب بات یہ بالکل واضح ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا واحد مقصد جو تھا وہ جوڈیشری کو بیچ میں سے اس کا کانٹا نکالنے کا تھا. کیونکہ یہ اصل جو لیجسلیشن ہونی تھی وہ ہے جس میں آرمی چیف کے عہدے کی میعاد 5 سال کر دی گئی، اور پھر اس میں ریٹائرمنٹ کی ایج ختم کر دی گئی. اب یہ لیجسلیشن جو ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک ادارہ اسپیسیفک ہے، اور اس ادارے نے اپنی لیجسلیشن اپنے لیے خود کروا لی ہے. اب یہ ڈاؤٹ کہ کہیں جوڈیشری کی جانب سے یہ سٹرائک ڈاؤن نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پوری جوڈیشری کا، آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پورا فریم ورک، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور یہ محض اس کا کوئی ان کو غرض نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا ہے، کیا غور و صورت ہے، یہ محض اس لیے کیا گیا کہ یہ جو بل پاس کرانا تھا ایک آرمی ایکٹ والا، یہ جو بل تھا، اس بل کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی چیلنج نہ آئے. جب یہ تمام چیزیں سیدھی کر لی گئی 26ویں ترمیم کے بعد، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپریشن آف پاور، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دا ہول سٹرکچر جب یہ ڈسمینٹل ہو گیا، تو پھر یہ بل لایا گیا جس کو اصل میں پاس کرانا تھا، جہاں سے اب 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، کہاں تک بھی اکبر بادشاہ نے شاید 40 سال سے زیادہ
راج کیا تھا، تو وہ اب اس راج کرنے کی راہ جو ہے وہ ہموار کر دی گئی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جناب آرمی چیف صاحب سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ جناب والا، آپ کو کس بدبخت نے یہ مشورہ دے دیا تھا کہ آپ جوڈیشری کے ساتھ اتنا کام کریں، پورا آپ سٹرکچر برباد کر دیں؟ حضور والا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سویلینز، عوام، شہریوں کے کبھی ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم فوج کے کسی معاملے کے اندر دخل اندازی کریں۔ اور ہمارے جو جوڈیشری ججز، ان کی بھی نہ کوئی جرت تھی، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا کہ یہ آپ کے بنائے ہوئے قانون، جس میں آپ نے سمپل ایک لیجسلیشن کرنی تھی کہ 5 سال کر لیا، 10 کر لیا، 15 کر لیا، یقین جانیے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جوڈیشل مسئلہ نہیں آنا تھا۔ آپ نے خواہ مخواہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس قربان کر دی۔ آپ نے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن ذبح کر کے رکھ دیا۔ بھیا، ہم نہیں ہیں اس قابل، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے، نہ اخلاقی جرت ہے، نہ سیاسی ہمارے اندر سوچ ہے، نہ ہمارے اندر وہ چیز ہے۔ ہم نے ہرگز آپ کے آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر اور یہ میں بات کسی بھی جماعت کو اس میں سے باہر نکالے بغیر کر رہا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کا سیم ہی آپ کو جواب آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل صاحب کا بھی بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں نے بیان سنا، وہ بیان بھی یہ تھا کہ یہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ووٹ نہیں دی، لیکن اس کے اوپر تحریک انصاف کا سٹانس کیا ہے؟ وہی سٹانس ہے جو مجبوری کا ہے، جو ہم سب کی مجبوری کا ہے، کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ جوڈیشری کا ستیہ ناش کر دیا، کانسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش کر دیا، پورا آپ نے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ڈسمینٹل کر دیا۔ حضور والا، وہ جوڈیشری آپ کے اوپر جا ہی نہیں سکتی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ایسا کفر انہوں نے تھوڑا کرنا تھا۔ جوڈیشری تو تھی، چلو ہمارے آپسی جھگڑوں کے، سویلین کے، کبھی سیاسی جماعتیں لڑ پڑی، کبھی وہ چھوٹی موٹی کرسیاں، اصل کرسی تو پاکستان کی آرمی چیف کی کرسی ہے، باقی وہ چھوٹی کرسیاں ہوگی، چیف منسٹر ہو گیا، پرائم منسٹر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ان کرسیوں کے لیے جب ہماری آپس میں جنگ ہوتی تھی تو اس کے لیے ہم نے ایک عدالت رکھی ہوئی تھی، چلو ریفری جو ہے سم وٹ ہمیں وہ تھوڑا سا نیوٹرل چاہیے تھا، لیکن آپ نے وہ اپنے اس کام کے لیے سارا ٹنٹڑا نکال دیا۔ تو میرے خیال میں جناب والا تھوڑی سی اوور کل ہو گئی ہے۔ اب بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کی اگر تسلی ہو گئی ہے کہ آپ 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 50 جتنے سال آپ نے رہنا ہے، ہمیں ہرگز، سر ہمارے لیے تو دیکھیں نا اور زیادہ آسان ہو گیا کہ ہمیں ہر 3-6 سال کے بعد ایک نئے آرمی چیف کا جو اس کی وہ حرزہ سرائی کرنی ہوتی تھی۔ ہمارے یہ بڑے بڑے صالح ظفر سے لے کے کامران خان تک جو ہیں، کبھی ایک کی چاپلوسی ہم کرتے ہیں، کبھی دوسرے کی کرتے ہیں، کبھی تیسرے کی کرتے ہیں۔ ایک ہی بندہ ہوگا تو کم از کم ہم کنسسٹنٹلی ایک ہی کی مدح سرائی کرتے رہیں گے، اسی کی شان میں ہم جناب ساری اپنی نظمیں اور غزلیں لکھیں گے۔ تو ہمارے لیے تو آپ نے بہت آسانی کر دی۔ اب آپ صرف ایک مہربانی کر دیجئے کہ اب آپ چونکہ آپ کا یہ قانون اور ایکٹ پاس ہو چکا ہے، تو برائے مہربانی آپ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس جوڈیشری کا اب جو سٹرکچر پیدا کر دیا ہے، یہ ایک لالا لینڈ بن گیا ہے، یہ ہرگز ایک ملک کی شکل نہیں رہ گئی ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا ہے، اس کو پھر آپ کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو آپ نے اپنے اقتدار کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، چلتا ہوا ملک چاہیے، اس کے لیے کوئی سٹرکچر تو چاہیے، وہ سٹرکچر ہی آپ نے تباہ کر دیا ہے، تو آپ کس ملک پہ راج کریں گے؟ برائے مہربانی وہ جو آپ کے 1-2 لیگل ایڈوائزرز ہیں، جن کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ بڑے کارگر ہیں، لیکن ان سے مہربانی کر کے کہیں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کو بشک مہربانی کرا کے ختم کرا دیں، بشک کسی آئینی بینچ سے ختم کروا دینا، یا جو کروانا ہے کروا دیں، تاکہ وہ سٹرکچر تو بحال ہو جائے، کم از کم ہم آپسی جھگڑوں کو تھوڑا کسی بہتر فورم کے اوپر ریزالو کر سکیں۔ تو یہ میرا ایک اس پہ عرض تھی کہ آپ نے اوور کل کر دیا۔ باقی اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ جب بات آتی ہے آرمی چیف کی تو ان کے آگے کون کیا بیچتا ہے۔ اچھا جناب، اب آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو اوور کل کیا گیا اور یہ جو بھی لیجسلیشن کی گئی اور اتنے تیزی سے کی گئی، وہ شاید امریکہ کے صدارتی انتخاب کے تناظر میں کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، ہم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں تو نہ فوج کا کیا کہتے ہیں نا ریپرزنٹیٹیو ہوں، نہ مجھ سے وہ بات کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو کہ ان کی یہ ہنچ ہے کہ شاید اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو وہ پاکستان سے متعلقہ ان کی کوئی پالیسی چینج ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یا تجربے کی بنیاد پہ کہنا چاہوں گا اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے سے محض پاکستان کے سلسلے میں شاید عمران خان کی حد تک تو کوئی نرمی آ سکتی ہے، یعنی کہ امریکہ کا جو سٹانس پہلے تھا عمران خان کے بارے میں یا وائٹ ہاؤس کا جو تھا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ پرو عمران ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے فوج کی پاکستان کی، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی جو پینٹاگون CIA ہے، اور اسپیشلی اس کے اندر جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، لیکن خاص کر ریپبلکن جماعت کے لوگوں کا زیادہ پرانا تعلق واسطہ ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ، اور پاکستان میں فوجی نظام زیادہ بڑا پلا ہے جب ریپبلکن آئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک اینگل ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا۔ تو اب خیر، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہوا ہے، یہ تو کام ہو چکا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارک ہو کہ اب وہ تاحیات جو ہیں وہ آرمی چیف بن چکے ہیں، اور آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونے والے دیگر لوگوں سے ہماری جو ہے اس وقت پیشگی معذرت ہے، جو آج کیونکہ جو تو اس وقت لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے نہیں بننا تھا کیونکہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن کچھ بریگیڈیئرز اور میجر جنرلز جو ہیں وہ شاید یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے کہ ہماری باری آئے گی، تو ان کے لیے اب ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ تو کریں چھٹی۔ ہاں، جو نوجوان ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت تواتر کے ساتھ کاکول کا رخ کریں، بھرتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شام ان میں سے کسی ایک کی باری آ جائے اور پھر پاکستان کے جو بادشاہت کا یہ جو اصل سلسلہ ہے اس میں کہیں ان کا نام، وہ ایک کہتے تھے نا کسی زمانے میں کہ ہما ایک پرندہ ہے، وہ جس کے سر پر بیٹھتا ہے تو بادشاہت اس کو مل جاتی ہے، تو شاید فوج میں پھر کوئی ایک ایسا جنرل آئے جس کو یہ چیز ملے اور پھر اس کے 20-30 سالہ دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں جناب، جو بڑی خبریں ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہو گیا۔ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے کی جو چیز سامنے آئی وہ ہمارے سامنے آئی کہ جو خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے 31 اکتوبر کو لکھا، اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلانے کے لیے کہا، اور پھر اجلاس بلا کے انہوں نے جو چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ نہیں ایگری کیا، جسٹس یحییٰ آفریدی نے، لیکن چونکہ میجورٹی جو کمیٹی خود چیف جسٹس نے بنائی تھی اس کی جو میجورٹی ہے، منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم فل کورٹ اس کو 4 نومبر کو بلا لیا جائے، اور جس کے سامنے جو ایک آئینی بینچ ہوگا جو کہ فل کورٹ یعنی کہ پورے 17 ججز کا ہوگا، اور اس کے سامنے جو 26ویں آئینی ترمیم کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں وہ فکس کی جائے اور وہ سنی جائیں۔ چیف جسٹس نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اس کے منٹس نہیں نکالے گئے، پھر ان کو ایک چٹھی لکھنی پڑی جو انہوں نے کل لکھی، اور اس چٹھی کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور 5 نومبر آج کے روز جوڈیشل کمیشن جو چیف جسٹس نے ایز پر 26ویں آئینی ترمیم بلایا ہوا تھا اس کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے جو ہے پہلا آئینی بینچ جو ہے اس کی تشکیل کر دی۔ اب وہ جو پہلے آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی ہے اس میں جسٹس پنجاب سے 2 رکن جسٹس امین الدین اور عائشہ ملک کو لیا گیا، سندھ سے محمد علی مظہر اور حسن اختر رضوی صاحب کو لیا گیا، بلوچستان سے جمال مندوخیل اور نعیم افغان صاحب کو لیا گیا، اور KP سے ایک ممبر مسرت حلالی صاحبہ کو لیا گیا۔ اچھا جی، یہ جو سارے ججز ہیں اس میں سے مائنس جسٹس عائشہ ملک باقی سارے جج جو ہیں وہ ہم خیال جج ہیں، یعنی کہ یہ جو 7 رکنی بینچ بنا ہے جس کا بائی دا وے اس آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین ڈیو ٹو ہز سینیورٹی یہ 7 کہا گیا ہے، ان کو بنایا گیا ہے۔ لیکن اس بینچ کی کمپوزیشن کا آج مجھ سے لکھوا لیجئے کہ یہ 7-6 یعنی کہ 1-6، اس میں ایک جج ہی جو ہے عائشہ ملک وہ شاید ڈسینٹ کریں گی جو بھی انہوں نے فیصلہ دینا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور یہ 6 ججز جو باقی ہیں یہ سارے ہم خیال ججز ہیں، اور ان کا وہی ویو ہونا ہے جو جسٹس امین الدین کا ہے، اور جسٹس امین الدین بھی شاید ان میں سے شاید فیصلہ لکھنے والے جج نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی فیصلے لکھے نہیں ہیں، فیصلہ کوئی اور لکھے گا، لیکن جو
سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم، اس کے اوپر فیصلہ 6-1 سے آئے گا، اور 6 لوگ کہیں گے کہ یہ آئینی ترمیم ٹھیک ہے۔ یہ ہے ٹوٹل نچوڑ حاصل وصول اس 7 رکنی کا۔ اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس کے اوپر ایک تو سوالیہ نشان یہ ضرور تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق بھی یہ مکمل نہیں ہے، اس کے 13 ٹوٹل رکن ہونے چاہیے، لیکن اس کے 12 ہیں۔ لیکن 12 نے آج برکیف وہ میٹنگ کی، اور اس میں 7 لوگوں نے اس فیصلے کی توثیق کی جو یہ فیصلہ میں نے آپ کو سنایا، اور 5 نے مخالفت کی۔ 5 میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ممبرز تو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، ایک جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور 2 دوسرے جوڈیشل ممبرز نے بھی ان کے ساتھ ووٹ دی ہوگی۔ امین الدین صاحب نے کہاں ووٹ دی وہ ابھی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن شاید انہوں نے دوسری طرف اس کی ووٹ دی ہوگی یا ابسٹین کیا ہوگا۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ اب ان کے سامنے وہ جا کے تمام چیزیں لگنی ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ابھی جو ٹوٹل کوئی ایک سیونگ ریس رہ گئی ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہے، تو میری جو درخواست ابھی جو کچھ منٹ پہلے میں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے کی کہ جناب والا اگر وہ سمجھیں، مناسب سمجھیں، تو اب 26ویں آئینی ترمیم کی مزید ضرورت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے اس کو برائے مہربانی بحال کر دیں۔ سارے ججز آپ کو لکھ کر دے دیں گے کہ آپ کے آرمی ایکٹ کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ 15 20 25 سال جتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہی اس پاکستان کی اس وقت حقیقت ہے۔ تو شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے، وگرنہ جوڈیشل کمیشن کے بنائے ہوئے اس آئینی بینچ سے 26ویں آئینی ترمیم کا بال بھی بکا نہیں ہوگا۔ اور میں بڑے معذرت خواہ ہوں اپنے تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں کو، کہ میں آج آپ کو بڑا ڈوم ڈے سناریو دے رہا ہوں، لیکن یہ ڈوم ڈے سناریو ہے بیکاز یہ ان سب ججز کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے یہی فیصلہ دینا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے، ان کو اسی لیے لایا گیا ہے۔ تو اب آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس جو یہ جو بروٹ فورس دکھائے گی، یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس بروٹ فورس بھی ہے، تو یہ جو ترامیم کروائے گی قانون کے اندر 24 اور 16 منٹ کے اندر، یہ دراصل وہ بروٹ فورس تھی۔ اور پھر یہ جو جس طرح سے کمیشن بنایا گیا، یہ وہ سب بروٹ فورس تھا۔ اور 2 روز قبل میں نے ایک ویلاگ جو کیا تھا، اس میں نے بات کی تھی کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو جو شامل کیا ہے، اس کو ہم ایک درست سمت میں ایک قدم سمجھیں، یا ہم یہ تصور کریں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ایک ایلیٹزم کا شکار شخص ہیں، کہ ایچسونین کا ایک ایلیٹ کلب ہے، اور ان کا بھی جو لبرلزم ہے وہ صرف ایچسونین کلب تک محدود ہے۔ تو آج اگر میرے ذہن کے کسی کونے خدرے میں یا نیا خانے میں یہ ایک شک تھا کہ وہ شاید ایک ٹرو لبرل پرو رائٹس جج ہیں، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ آج ہم ان کو باقاعدہ یہ تصدیق کرتے ہیں، مہر ثبت کرتے ہیں کہ وہ جناب ایک ایچسونین، ایک ٹرو بلو بلڈڈ ایچسونین چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور جو ہر صورت ہر جگہ جو پاکستان کی اشرافیہ کی عزت ہے، توقیر ہے، اس کی وہ حفاظت کریں گے، اور ان کو ان کا معاشرے میں ڈیو مقام دیں گے، اور اس کے سوا انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اب اس کی راہ میں بے شک ان کے اپنے سابق کولیگز، دوست اور فیلو ایچسونین بھی کیوں نہ آئیں، وہ اس ادارے کی جو توقیر ہے، عزت ہے، اور اس کلب کو وہ محدود رکھیں گے۔ ویسے ایچسونین کی اچیومنٹ کے اوپر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں حنیف صاحب، محمد حنیف، انہوں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو میسج دیا تھا ایچسونین کی شان میں، وہ ضرور سن لیجئے گا۔ اور آخر میں چلتے چلتے جو سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ روز قبل برطانیہ میں جو مظاہرہ ہوا تھا قاضی فیض عیسیٰ کے کو، جب اس نے مڈل ٹیمپل میں آنا تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے
پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، جس میں شایان اور اس کے کچھ دوست تھے جنہوں نے انتظار کیا قاضی فیض عیسیٰ کے باہر آنے کا، اور ان کے باہر آنے کے اوپر دوبارہ احتجاج کیا، ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگے، شاید ایک آدھا گاڑی کے اوپر ہاتھ ماف بھی مارا، جس کو 12 گھنٹے کے بعد محسن نقوی کی قیادت میں ایک نیا بیانیے کی شکل دی گئی کہ شاید حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد دھمکیاں دی گئی ان لوگوں کو۔ اس میں جو لوگ شامل تھے اس میں سارا میر ایک ہیں، پھر نومی خان تھے، ان سب کی فیملیز کو پاکستان میں اٹھایا گیا، مارا گیا، زدو کو کیا گیا، جس میں سے نومی خان کو یہ پوری خبریں بھری ہوئی ہیں کہ اس کے فیملی کے 3 ممبرز کو اٹھایا گیا اور سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ نومی خان کا پورا ایک باقاعدہ بیان آیا، جس طرح کا بیان ہم پہلے پاکستان میں سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہ فلاں شخص نے جناب جماعت چھوڑ دی ہے اور اس نے جناب معافی مانگ لی ہے اور وہ کہتا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح کا ایک بیان نومی خان سے نشر ہوا لندن سے، جس کے بعد میں نے آج ٹویٹ بھی کی کہ جناب والا میں قائل ہو گیا ہوں کہ ISI واقعہ ہی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، کیونکہ ان کی شر سے نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دیگر ممالک کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور نومی خان جو شاید برٹش شہری ہوگا یا ریزیڈنٹ ہوگا، اسی لیے برطانیہ میں رہتا ہے، اس کو بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اور اس کو یہ بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ اور ساتھ میں نے ٹیگ ضرور کیا تھا کہ برٹش اتھارٹیز کو کہ ضرور یا تو وہ بے حس ہیں یا پھر وہ ملوث ہیں، تو وہ چیز بھی ہم نے ریکارڈ پہ لے آئے۔ لیکن یہ بھی ایک اور افسوسناک مقام ہے، شاید یہ میسج ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جناب آپ کے لیے دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی۔ تو ونس اگین آج اتنے گلوم ڈے سناریو کے ویلاگ کے لیے بہت شکریہ، لیکن آج میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کوئی اچھی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ کل شاید ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت بھی جائے گا، لیکن اس سے پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل ایک ادارے کی سربراہی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شاید ہماری چھوٹی موٹی آسانیاں ہو جائیں، باقی جو ہے ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، شکریہ، خدا حافظ۔